अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उस चैप्टर के लिखने वाले सर सैयद अहमद ख़ां हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर भी हम सॉल्व करेंगे और इसमें जो वर्ड नए आए हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर जानना है पढ़ना कैसे है और उसके एक एक वर्ड के मानी भी जानना है, क्या उसका मतलब होता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सर सैयद अहमद ख़ां। सर सैयद अहमद ख़ां दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ यानी मुहतरम, जिसको रिस्पेक्टफुल कहते हैं, तो घराने में 1817 ईस्वी में पैदा हुए। सर सैयद की तरबियत यानी उनकी परवरिश उनकी वालिदा यानी माँ के ज़ेर साया हुई, यानी उनकी माँ ने किया है। तहसील इल्म के बाद यानी इल्म हासिल कर लेने के बाद, इल्म पा लेने के बाद 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर में उन्होंने एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई। 1869 ईस्वी में सर सैयद इंग्लिस्तान गए यानी इंग्लैंड चले गए। वापस आकर उन्होंने तहज़ीबुल अखलाक नाम से एक रिसाला जारी किया, जिसमें समाजी, तहज़ीबी और अदबी मज़ामीन शाये होते थे। आपसे यही पूछा जाएगा कि गाज़ीपुर में कौन से अंजुमन सर सैयद ने बनाए थे या फिर वो कब बनाए थे, और ये आपसे पूछा जाएगा कि तहज़ीबुल अखलाक कहाँ से वापस आकर जारी किया था या फिर इंग्लिस्तान से वापस आकर कौन सा रिसाला जारी किया था, इंग्लिस्तान से कब वापस आए थे। तो सर सैयद अहमद ख़ां ने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला जो 1878 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभर कर सामने आया। 1878 ईस्वी में सर सैयद को सर का खिताब मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि सर सैयद को सर का खिताब कब मिला है। तो 1878 ईस्वी को, जो उनके नाम का एक हिस्सा बन गया। सर सैयद अहमद ख़ां की तसानीफ में आसारुस सनादीद और असबाब बगावत हिंद ख़ास तौर पर अहमियत रखती है। उर्दू की नई इल्मी नस्र की बुनियाद डालने के साथ साथ सर सैयद ने उर्दू में मुख्तसर मजमून निगारी को फ़रोग़ दिया। लंबी तहरीरों के बजाय चंद सफ़हात में काम की बातें कहने का फ़न सर सैयद ने आम किया। सर सैयद की नस्र में वही वज़न और वक़ार है जो उनकी शख्सियत में था। तो इस तरह से सर सैयद अहमद ख़ां का इंतकाल 1898 ईस्वी में हुआ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दफन हुए। अब इसके बाद हम इनका वो चैप्टर जो हमारे निसाब में शामिल किया गया है, हम वो सबक पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है रिया। तो रिया मतलब क्या होता है? दिखावा, जिसको आप एक तरह से ऐब भी समझते हैं। बहुत सारे लोग इस अमल में, रियाकारी में मुब्तला भी होते हैं। तो देखिए, सर सैयद अहमद ख़ां ने कितने सहल और आसान अंदाज में इसको समझाया है। दुनिया में ऐसे लोग भी बहुत हैं जिनका ज़ाहिर कुछ और बातिन कुछ होता है। बातिन का मतलब अंदर और ज़ाहिर का मतलब बाहर। दुनियादार और रिंद मशरब आदमी जिस कदर के दरअसल वो बद हैं, उससे ज़्यादा अपने तईं वो बद बनाते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि जो दुनियादार हैं और जो शराबी और कबाबी हैं, बुरे लोग हैं, वो जितने बुरे हैं नहीं, उससे ज़्यादा अपने आप को बुरा बताते हैं, अपने आप को शो करते हैं, दिखाते हैं। इसके बरअक्स दीनदारी की बनावट करने वाले जिस कदर के होते हैं, उससे ज़्यादा नेक अपने आप को जताते हैं और दीनदार भी वैसे ही करते हैं। यानी जितना उन्होंने नेकी किया नहीं है, उससे ज़्यादा शो करते हैं, अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि हम ज़्यादा दीनदार हैं, नेक हैं, पारसा हैं। वो तो दीनदार की ज़रा ज़रा सी बातों से भी भागते हैं और दिन रात इश्क़ो तमाशबीनी और लचपने की बातों की, जिनको दरअसल उन्होंने की भी नहीं, गप्पें उड़ाते हैं। यानी बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं, हाँकते हैं। और ये हज़रत बेशुमार गुनाहों और बदियों को एक ज़ाहिरी दीनदारी के पर्दे में छुपाते हैं। यानी बहुत सारी बुराइयों को और ख़राबियों को दीनदारी का लेबल लगाकर वो शो कर देते हैं और टट्टी की ओछल में शिकार खेलते हैं। मैं समझता हूँ कि ये दोनों किस्म के आदमी चंदा बुरे नहीं। ये दोनों किस्म के लोग, यानी जो बुरे नहीं हैं, बुराई जितनी नहीं की है उससे ज़्यादा शो ऑफ करना, और जितनी दीनदारी उन्होंने की नहीं है, नेकी नहीं की, उससे ज़्यादा नेक अपने आप को दिखाना। तो कह रहे हैं ये ज़्यादा बुरे नहीं हैं।
मगर एक और तीसरी किस्म के लोग हैं जो इन दोनों किस्मों से अलहिदा हैं, अलग हैं, और उन्हीं का कुछ जिक्र मैं इस तहरीर में करना चाहता हूँ। सर सैयद यानी तीसरी किस्म के लोगों का जिक्र इस तहरीर में कर रहे हैं। तो अब देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि उनकी बनावट एक और ही अजीब किस्म की है। जो तीसरी किस्म के हैं वो अपनी बनावट से दुनिया के लोगों ही को फरेब नहीं देते, बल्कि अक्सर खुद आप भी धोखा में पड़ते हैं। वो बनावट खुद उनके दिल के हाल को छुपाती है। जिस कदर के दर हकीकत वो नेक हैं, उससे ज्यादा उनको नेक जताती है। फिर तो वो लोग या अपनी बदियों पर ख्याल ही नहीं करते, या उन बदियों को नेकियां समझते हैं। मुक़द्दस दाऊद ने निहायत दिलचस्प लफ्ज़ों में इस बुराई से पनाह मांगी है, और इस तरह पर खुदा की मनाजात की है। किस तरह मनाजात की है? वो इस तरह से कि कौन अपनी गलतियों को समझ सकता है, तू ही मुझको मेरे पोशीदा ऐबों से पाक कर। पोशीदा मतलब छुपे हुए बुराइयों से, ऐबों से हमें बचा। जो लोग अलानिया बदी करते हैं यानी बुराई करते हैं, अगर उनको बदियों और गुनाहों से बचाने के लिए नसीहत की ज़रूरत है, तो वो लोग जो दर हकीकत मौत की राह चलते हैं और अपने तई नेकी और ज़िंदगी के रास्ते पर समझते हैं, किस कदर रहम के लायक हैं, कितना वो मर्सी के मोहताज हैं और कितनी नसीहत के मोहताज हैं। बस मैं चंद कायदे बयान करना चाहता हूँ। यानी इस तीसरी किस्म वाले के लिए ये कुछ कायदे बयान कर रहे हैं, जिनसे वो बदियाँ यानी वो बुराइयाँ जो दिल के कोनों में छुपी होती हैं, और जिनके छुपे रहने से इंसान अपने दिल का सच्चा हाल आप नहीं जान सकता, मालूम हो सके। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अपने आप उनको नहीं पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं या कितनी अच्छाइयां हैं, उसी को हमको शो करना चाहिए था। उसके लिए अगर आपको कुछ कायदे अगर बता दें तो आप जान सकेंगे। आम कायदा तो इसके लिए ये है, आम रूल और उसूल तो ये है कि हम खुद अपने आप को उन मजहबी उसूलों को जो हमारी हिदायत के लिए मुक़द्दस किताबुल्लाह में लिखे हैं जांचें, और अपनी ज़िंदगी को उस पाक शख्स की ज़िंदगी से मुकाबला करें जिसने ये फरमाया कि इन्ना बशरुम मिसलुकुम युहा इलैया इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिला शक मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, बस मेरे पास वही आती है और तुम्हारे पास नहीं आती, और बेशक तुम्हारा माबूद एक है, यानी जिसकी इबादत और प्रस्तिश की जाए वो एक है, और जो इस दर्जे कमाल तक पहुँचा जहाँ तक इंसान का पहुँचना मुमकिन है, और जिसकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी के लिए नमूना है, आइडियल है, और जो अपनी पैरवी करने वालों के लिए बल्कि तमाम दुनिया के लिए बड़ा हादी, हादी कहते हैं हिदायत देने वाले को, और बहुत बड़ा दाना, दाना अक्लमंद को, बहुत बड़ा दाना उस्ताद है। इन दोनों कायदों के बरतने में बड़ी बड़ी गलतियां पड़ती हैं, यानी बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। कुछ तो लोगों की समझ में गलतियां होती हैं, और कुछ आपस में इख्तिलाफ राय होता है, यानी आपसी सहमति नहीं बन पाती है, जो बिन हुए रह नहीं सकता। और कुछ ज़माना के गुजरने से ठीक ठीक हालत और कैफियत उन वाक़यात की जो गुजरे मालूम नहीं हो सकती। इसलिए बरखिलाफ अगले मुसलमान मुनसिफों के सिर्फ इन्हीं कायदों के बयान करने पर मैं इक्तिफा नहीं करता, बल्कि और भी कायदे बयान करता हूँ जो इंसान को ठीक ठीक मतलूबा राह पर ले आते हैं। अपने पोशीदा ऐबों के मालूम करने का एक उम्दा कायदा ये है कि हम इस बात पर गौर करें कि हमारे दुश्मन हमको क्या कहते हैं। हमारे दोस्त अक्सर हमारे दिल के मुआफिक हमारी तारीफ करते हैं, या तो हमारे ऐब उनको ऐब ही नहीं मालूम होते, और या हमारी खातिर को ऐसा अजीज़ रखते हैं कि इसको रंजीदा न करने के ख्याल से उनको छुपाते हैं, या ऐसी नरमी से कहते हैं कि हम उनको नहायत ही खफीफ समझते हैं, बरखिलाफ इसके कि दुश्मन हमको खूब टटोलता है और कोने कोने से ढूंढ कर हमारे ऐब निकालता है। गो वो दुश्मनी से छोटी बात को बहुत बड़ा कर देता है, मगर अक्सर उसकी कुछ न कुछ असलियत होती है।
فارسی کا ایک مقولہ ہے، تو دیکھیے، تا نہ باشد چیز کے مردم نگویند چیز ہا، جس کا مطلب ہے جب تھوڑی چیز ہوتی ہے تو اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ دوست ہمیشہ اپنے دوست کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور دشمن عیبوں کو یعنی کمیوں اور برائیوں کو، اس لیے کہ ہم کو اپنے دشمن کا زیادہ احسان مند ہونا چاہیے، اس کا ممنون اور مشکور ہونا چاہیے کہ ہم کو ہمارے عیبوں سے مطلع کرتا ہے، مطلب خبر کرتا ہے، واقف کرتا ہے، بتاتا ہے۔ اگر ہم نے اس کے طعنوں کے سبب ان عیبوں کو چھوڑ دیا تو دشمن سے ہم کو وہی نتیجہ ملا، وہی رزلٹ ملا جو ایک شفیق یعنی مہربان استاد سے ملنا چاہیے تھا۔ دشمن جو عیب صحیح یا غلط ہم میں لگاتا ہے ہمارے فائدے سے خالی نہیں۔ اگر وہ ہم میں ہوتا ہے تو ہم اپنے عیب سے مطلع ہوتے ہیں، اور اگر نہیں ہوتا تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ عیب ہم میں نہیں ہے۔ سچ ہے کہ دشمن از دوست ناصح ترست، این جز نہ کوئی نہ گوید وہ این جز بدی بخوید، جس کا مطلب یہ ہے اس فارسی مقولے کا کہ دشمن دوست سے زیادہ ناصح ہے، اس لیے کہ وہ دوست سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں کہتا، اور وہ دشمن سوائے برائی کے اور کچھ نہیں کہتا۔ پلوٹارک کا دشمنی کے فائدوں پر جو مضمون ہے اس میں اس نے یہ بات لکھی ہے کہ دشمن جو ہم کو بدنام کرتے ہیں اس سے ہم کو ہماری برائیاں معلوم ہوتی ہیں، اور ہماری گفتگو میں اور ہمارے چال چلن میں اور ہماری تحریر میں جو نقص ہیں وہ بغیر ایسے دشمن کی مدد کے کبھی معلوم نہیں ہوتے۔ علی حاصل قیاس یعنی اسی پر قیاس کرتے ہوئے اگر ہم خود اپنے آپ کو سمجھنا چاہیں کہ ہم کیا ہیں تو ہم کو اسی بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اس میں سے ہم کس قدر کے مستحق ہیں، اور پھر یہ سوچنا چاہیے کہ جن کاموں کے سبب وہ تعریف کرتے ہیں وہ ہے یا نہیں، اور پھر ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ نیکیاں جن کے سبب ہماری تعریف کرنے والے ہماری تعریف کرتے ہیں دراصل ہم میں کہاں تک ہیں۔ ان باتوں پر انسان کو بخوبی غور کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا یہ حال ہے کہ کبھی تو ہم لوگوں کی رائوں کو جو ہماری نسبت ہیں پسند کر کے اپنے تئیں بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اور کبھی ان کو ناپسند کرتے ہیں، اور جو کچھ ہمارا دل کہتا ہے اس کے مقابلے میں ان تمام رائوں کو نہیں مانتے۔ ہم کو ایسی نیکی پر بھی جس کو ہم نے اپنے خیال میں نیک سمجھا ہے مگر در حقیقت اس کی نیکی مشتبہ ہے، مشکوک ہے، یعنی وہ کلیئر نہیں ہے، جس میں شک ہے، تو اس کے سلسلے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، اس پر ہمیں رجٹ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بلکہ لوگوں کی رائوں کو بھی نہایت قدر و منزلت کرنی چاہیے۔ لوگوں کی جو تھاٹس ہیں، جو ہمارے بارے میں گمان رکھتے ہیں، جو وہ بولتے ہیں، اس کو ہم بہت دھیان سے سنیں اور اس کو پرکھیں اور اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے، ان رائوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور یعنی ان کی قدر و منزلت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان باتوں کو بھی آپ تھوڑا تسلیم کیجئے جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں، اور جو عقل مند اور نیک دل ہیں، اور جس طرح ہم نیک دلی سے بات کہتے ہیں اسی طرح وہ بھی نیک دلی سے ہم سے مخالفت کرتے ہیں، مگر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان اختلافات کرنے والوں نے صرف آزادی رائے اور اس دلی نیکی سے جس کے سرچشمہ کی صوت قدرت نے ہر ایک انسان کے دل میں کھولی ہے اختلاف کیا ہے، یا کسی بیرونی دباؤ یا پابندی رسم و رواج اور تعصب اور تقلید نے اس کے دل کو پھیرا ہے، کیونکہ اگر یہ پچھلی بات اختلاف رائے کا سبب ہو تو وہ نہایت بے قدر ہو جاتی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے،
جہاں ہم کو دھوکہ کھانے کا احتمال ہے، احتمال مطلب شک ہے، وہاں ہم کو نہایت ہوشیاری اور بہت خبرداری سے کام کرنا چاہیے۔ حد سے زیادہ سرگرمی اور تعصب اور کسی خاص فرقہ کو یا کسی خاص رائے کے لوگوں کو برا اور حقیر سمجھنا، یہ ایسی باتیں ہیں جن سے ہزاروں آفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ فی نفسی ہی نہایت ہی بری ہیں، گو کہ وہ ہم سے کمزور دل آدمیوں کو اچھی معلوم ہوتی ہیں، مگر اس پر بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو دینداری اور نیکی کے لیے نہایت مشہور ہیں، مگر نہایت لغو اور نرے شیطانی اصولوں، دیکھ لیجئے یہاں پر کہا کہ نرے کا مطلب اٹر، شیطانی اصولوں کو نیکی سمجھ کر اپنے دلوں میں اس کی جڑ گاڑ دی ہے۔ میں اس بات کو اقرار کرتا ہوں کہ میں نے آج تک کوئی ایسا عقل مند اور انصاف پسند شخص نہیں دیکھا جس میں پوری یہ سب باتیں ہوں اور پھر بھی گناہ سے پاک ہو۔ اسی طرح ہم کو ان کاموں سے بھی ڈرنا چاہیے جو انسان کے کمزور دل کی قدرتی بناوٹ سے یا کسی خاص شوق سے یا کسی خاص تعلیم کے اثر سے یا کسی اور سبب سے ہوتی ہیں، جس میں ہمارا دنیاوی فائدہ ہے۔ ایسی حالت میں انسان کی سمجھ نہایت آسانی سے حق بات کی طرف سے پھر جاتی ہے اور اس کا دل غلطی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، اور یہی باتیں ہیں جن کے سبب تعصب اور ہزاروں غلطیاں اور پوشیدہ برائیاں اور لا معلوم عیب انسان کے دل میں گھس جاتے ہیں۔ جس کام کے کرنے میں عقل کے سوا اور جذبوں کی بھی ترغیب ہو، یعنی وہ بھی اس کی طرف حمایت کرتے ہوں، اس کے کرنے میں عقل مند آدمی کو ہمیشہ ڈرنا اور ہمیشہ اس پر شبہ کرنا چاہیے، اس پر شک کرنا چاہیے کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی برائی چھپی ہوئی ہوگی۔ ان اصولوں پر اپنے خیالوں کو جانچنا اور اپنے دل کو ٹٹولنا اور دل کے تاریک جذبوں کو ڈھونڈنا ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز مفید نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں ایسی مضبوط نیکی بٹھانی چاہیں جو قیامت کے دن ہمارے کام آوے، جس دن کے ہمارے بھیدوں کو جاننے والا ہمارے دل کو جانچے گا، جس کی عقل اور انصاف کی کچھ انتہا نہیں، تو ان اصولوں پر چلنے سے بہتر ہمارے لیے کوئی راہ نہیں۔ ہمارے بانی اسلام نے جب ہم کو یہ سکھایا کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہمارے دل کے چھپے بھیدوں کو جانتا ہے، تو اس نے کس خوبی اور خوبصورتی سے اس ریاکاری کی برائی ہم کو بتلا دی، جس نے انسان دنیا کو دھوکہ دیتا ہے، جس سے انسان دنیا کو دھوکہ دیتا ہے اور خود اپنے آپ کو ہی فریب میں ڈالتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے بھی اپنی مناجات میں اس ریاکاری کے خوف کو، جس سے انسان خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، نہایت دلچسپ لفظوں میں ادا کیا ہے، جہاں اس نے کہا ہے کہ اے خدا مجھ کو جانچ، میرے دل کی تہ کو ڈھونڈ، میرے خیالوں کو دیکھ، مجھ کو بخوبی پرکھ کہ مجھ میں کس برائی نے راہ کی ہے، اور مجھ کو ایسی راہ پر لے چل جو ہمیشہ کو قائم اور دائم رہے۔ بات چل رہی ہے سر سید کے مضمون کی، اور آپ نے سر سید کے مضمون میں پڑھا، یہاں پر لکھا ہے کہ زیر نصاب مضمون میں سر سید احمد خان نے ریاکاری کے صحیح مفہوم کی وضاحت کی ہے، اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ عام طور پر اس عیب کا تجزیہ لوگ یوں کرتے ہیں، یعنی اس عیب کا انالیسس، اس برائی کا جو پردہ فاش کرنا ہوتا ہے، برائی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کس طرح سے کرتے ہیں وہ، کہ دل میں بات کچھ ہو اور ظاہر میں کچھ کہا جائے، یعنی زبان سے کچھ لایا جائے، بولا جائے۔ لیکن ریا کا عیب اس حد تک محدود نہیں رہتا۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ سمجھنے والا خود مغالطے میں رہتا ہے اور اسے یہ بھی احساس نہیں ہو پاتا کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے۔ ریاکاری کا تعلق صرف ظاہری عمل اور رد عمل سے نہیں ہے، بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی شبہے یا وہم یا غلط فہمی کی وجہ سے
ایسے ایسے اقدامات کرتا ہے، ایسے ایسے کام کرتا ہے جس کے کرنے پر خود اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط۔ ریا اسی داخلی ذہنی پیچیدگی کا نام ہے۔ کبھی دوست غلط تعریفیں کر کے شخصیت میں یعنی پرسنالٹی میں ریا کا عنصر ڈال دیتے ہیں، اور کبھی دشمن خوبیوں کو عیب بتا کر ذہنی تناؤ میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے پورے اعتماد اور تیقن کے ساتھ یعنی یقین کے ساتھ اچھائیوں کو ہی انجام دے پاتا ہے۔ کسی کی شخصیت میں ریا کے داخل ہونے کی وجہ سے اس کا سارا عمل بے مقصد ہو جاتا ہے اور اس کے نزدیک نیک و بد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ یعنی یہ اس مضمون میں پیش کیا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا پوائنٹ اس مضمون میں یہ ہے کہ اس نفسیاتی کشاکش کے موقع پر اگر غور کیا جائے تو انسان کے دشمن دوست کے مقابلے میں کم نقصان دہ ہوتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ دشمن عیب جوئی کرتا ہے، لیکن دوست تو شدید مغالطے میں ڈال دیتا ہے۔ وہ اپنی جھوٹی محبت یا دکھاوے کی وجہ سے ہمارے ایسے عمل کی ستائش کر جاتا ہے جو حقیقتاً لائق تحسین نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اب تیسرا پوائنٹ دیکھیے انہوں نے کیا بتایا ہے کہ سر سید احمد خان نے اس نفسیاتی کشاکش سے بچنے اور دوست و دشمن کے الگ الگ ہتھیاروں سے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ ایسے اصول مرتب کیے ہیں جن پر چل کر ہم وہ اطمینان حاصل کر سکتے ہیں جن سے ہماری شخصیت کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ بہت سے جذبے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں عدل و انصاف برتنے کا موقع نہیں دیتے۔ تعصب، حد سے بڑھی ہوئی سرگرمی، اپنے اچھے کاموں کے اظہار کی بڑھی ہوئی لگن ہمارے اندر خفیہ طور پر ریاکاری کے اجزاء پیدا کر لیتی ہیں۔ اب ہیں اس چیپٹر کے سوالات، اس سوالات کو آپ سالو کریں گے تو یہاں پر جو سوالات دیے گئے ہیں اس کو ہم سالو کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ہے کتاب کے سوالات اور مختصر ترین سوالات آپ کے سامنے کہ سر سید کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ سر سید کی پیدائش 17 اکتوبر 1817 میں ہوئی۔ ایک سوال کا جواب ہوا۔ اسی طرح سے دوسرا سوال ہے کہ سر سید کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو سر سید کی والدہ کا نام میر عزیز النساء بیگم تھا۔ یہ دوسرے سوال کا جواب ہو گیا۔ تیسرا سوال ہے سر سید کی وفات کب ہوئی؟ تو سر سید کی وفات 27 مارچ 1898 عیسوی میں ہوئی ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو اس چوتھے سوال کا جواب ہے کہ سر سید کا مضمون ریا ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اب پانچواں سوال ہے کہ سر سید کے والد کا نام کیا تھا؟ تو سر سید کے والد کا نام میر متقی تھا۔ یہ اس طرح سے مختصر ترین سوالات کے جوابات ہیں۔ اب مختصر سوال کے جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے کہ سر سید کی زندگی کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ 5 جملے کیسے لکھیں گے وہ دیکھیے سر سید کی زندگی کے بارے میں۔ تو ہیڈنگ ہے سر سید کے بارے میں 5 جملے۔ سر سید کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ دلی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی والد کے انتقال ہو جانے سے ماں کی تربیت میں پروان چڑھے، یعنی ان کی تعلیم و تربیت اور پرورش ہوئی۔ مختلف جگہوں سے تعلیم حاصل کی۔ دینی و رفاہی اور ملی کاموں میں پیش رہتے انہوں نے اسی کی بدولت علی گڑھ میں ایک مسلم یونیورسٹی کا قیام کر دیا۔ اسی طرح سے سوال نمبر 2 ہے کہ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجئے کہ جنس ظاہر ہو جائے۔ استعمال کرنا ہے کچھ لفظوں کو، اور وہ ہے ایک لفظ موتی۔ اس کو دیکھیے کہ اس کی جنس ظاہر یعنی جنس ظاہر کرنے کا مطلب مذکر اور مؤنث پتہ چل جائے۔ موتی چمکیلا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ موتی کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اسی طرح سے کتاب ہے کہ میری کتاب چوری ہو گئی، تو یہ میری کتاب میں کتاب کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اسی طرح سے وقت ہے کہ وقت کا کام کا وقت متعین کرو، یہ وقت کیا ہے؟ یہاں پتہ چل گیا کہ مذکر ہے، یعنی جنس بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے نام۔
اب دیکھیے، لکھ پڑھ کر باپ کا اور اپنا نام روشن کرو، یا پھر تم کہہ سکتے ہو میرا نام فلاں ہے۔ جو بولیں گے تو یہ نام پتہ چل جائے گا، اس کا جنس بھی ظاہر ہوگا کہ نام مذکر ہے۔ اسی طرح سے قلم، آپ کے پاس موجود قلم میرا ہے، یا میرا قلم مجھے دے دو، تو قلم کیا ہو گیا؟ مذکر۔ سوال نمبر 3 ہے کہ مضمون کے بارے میں 5 جملے لکھے۔ مضمون کے بارے میں کیا ہے؟ مضمون ایک نثری صنف ہے، مخصوص عناوین کے تحت طویل اور مختصر گفتگو کی جاتی ہے، وقت اور حالات کے مطابق اظہار خیال فکری اور تاریخی، تشریحی اور توضیحی انداز میں کیے جاتے ہیں۔ مضامین کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، معمولی قسم کے مضامین میں صفات وغیرہ ہی ہوتے ہیں، اور معیاری مضامین علمیت اور جامعیت سے پر ہوتی ہے۔ اس صنف کو آج تک اہم مقام حاصل ہے، اس صنف کو بہت مقام اور اس کی منزلت ہے۔ اسی طرح سے طویل سوالات ہیں۔ ایک ہے کہ سر سید کی ادبی خدمات پر ایک مضمون لکھیے۔ تو سر سید کی ادبی خدمات ہیڈنگ ہے۔ سر سید نے مختلف طریقے سے اپنی خدمات پیش کی ہیں، ان کی بہت اہم خدمت ادبی دنیا میں ہے۔ سر سید کو مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا خیال آیا تو جدید طرز تعلیم کے جائزہ کے لیے لندن کا سفر کیا۔ وہاں سے واپس آ کر مسلمانوں کی پسماندگی کا رخ موڑنے اور اصلاح قوم و وطن کے لیے تہذیب الاخلاق رسالہ جاری کیا، جس میں تہذیبی، سماجی اور ادبی مضامین شائع کیے۔ اس طرح اردو مضمون نویسی میں نئی علمی نثر کی بنیاد ڈالی۔ خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند، اسی طرح سے آثار السنادید اور جیسی لازوال تاریخی و ادبی کتابیں لکھی، یعنی اس کے علاوہ بھی ان کی کتابیں ہیں۔ اسی طرح سے سوال نمبر 2 ہے، زیر نصاب مضمون ریا کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ تو سوال پوچھا جاتا ہے، کسی بھی کوشچن پیپر میں مرکزی خیال لکھنے کو دیا جاتا ہے۔ تو اگر اس کا رہے گا تو آپ یہ 2 لائن ہے، اس کو ضرور یاد کیجیے گا، اس کو لکھیے گا، زیر نصاب مضمون ریا کا مرکزی خیال۔ آپ یہ نہیں بھی لکھیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں شامل نصاب مضمون، آپ کہہ سکتے ہیں مضمون ریا کا مرکزی خیال۔ کیا ہے؟ شامل نصاب مضمون ریا کی قرات مطلب پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جان بوجھ کر اور کبھی غیر شعوری طور پر فاسد اعمال کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ دونوں قسم کے عیوب سے عاقبت خراب ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس مغالطے سے بچانے کے واحد اصلاحی طریقے بتلائے گئے ہیں، یعنی اس مضمون میں ایسے طریقے بتائے گئے ہیں جس سے کہ آپ ریا سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر جو انہوں نے جو اصول اور کلیہ بتایا ہے، اس کے چند قاعدے بتائے ہیں۔ یہاں پر شارٹ طور پر وہ قاعدے ہم نے لکھے ہیں، کیا کیا آپ بتائے ہیں، اس 5 پوائنٹ کو آپ ضرور یاد کر لیجئے گا، وہاں پہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ ریا کا مرکزی خیال یہاں پر ہم نے کئی لائن میں لکھا ہے۔ آپ کو یہاں پر بھی دکھا دیں، اس کو ضرور پڑھ لیجئے۔ سر سید احمد خان کا زیر نصاب مضمون ریا کی قرات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک اخلاقی قسم کا مضمون ہے۔ ریاکاری ایک عیب و برائی ہے، یعنی عیب ہے۔ ریاکاری کی وضاحت کرتے ہوئے اس کی شناخت و قباحت بھی بتلا دی ہے، یعنی کیسے آپ پہچان سکتے ہیں ریاکاری کر رہا ہے، اور کیسے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک برائی ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ ظاہراً الگ اور باطن اس سے جدا ہو، یعنی ظاہر آپ کچھ اور کر رہے ہیں لیکن باطن کچھ اور ہے، اس کو ریا کہتے ہیں۔ یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی بد کا بدی میں مبالغہ، نیک کا نیکی میں مبالغہ، اور اسی طرح سے بناوٹی۔ تو یہ اس طرح سے آپ سمجھ گئے کہ اس کا مرکزی خیال کیا ہے۔ چلیے پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام۔